बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने आपके सामने जिक्र किया था वन एंड ओनली गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का कि कैसे कैसे नमूने इस मुल्क पर और इस कौम पर मुसल्लत रहे। और वैसे जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा था कि मैंने इतने अरसे में इतनी धोतियां नहीं बदली जितनी पाकिस्तान ने अपनी हुकूमतें बदल ली हैं और अपने वज़ीर आज़म बदल लिए हैं। क्योंकि लियाकत अली खान के बाद यहाँ पे इक़्तिदार का जो है वो म्यूज़िकल चेयर शुरू हो गया। हर कोई अपनी मर्जी से साजिशें करके माले मुफ्त दिल बेरहम, कोई जो है कायद आज़म के साथ उस वक्त शामिल नहीं था, लेकिन बाद में पक्की पकाई देख पर वो सारे आ गए। कल मैंने जिक्र किया गवर्नर जनरल साहब का, आप इससे पिछला वीलॉग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। और एक अमरीकी नर्स वो मिस बोरल, वो जो है 1 साल तक पाकिस्तान की गैर एलानिया हुक्मरान रहीं और वो अपनी मर्जी के तर्जमे करती, क्योंकि गवर्नर जनरल साहब को लकवा था, गवर्नर जनरल साहब को फालिज था, गवर्नर जनरल साहब की जो ज़ुबान थी वो बहुत कमज़ोर थी। उनके मुंह से हर वक्त रालें और हर वक्त जो है वो थूकें वो टपकती रहती और वो उसको साफ करती रहती। तो बहरहाल ये जो है वो बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आप इसे कह सकते हैं। लेकिन फिर गवर्नर जनरल जो है वो इंतकाल कर गए और कराची में जो है वो फौजी कब्रिस्तान में दफन हुए। फिर उनकी कब्र खोलने का किस्सा भी मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया है, वो जिन्होंने नहीं सुना तो ज़रूर सुनना है। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो है उनके बाद वो हम पर मुसल्लत हुए और पाकिस्तान के जो है वो पहले सदर करार पाए। अब जनाब को ईरान के एक सफारतकार की बीवी नाहिद अस्फहानी से इश्क हो गया और नाहिद अस्फहानी के साथ वो छुप छुप कर मुलाकातें जो है वो करने लगे। एक रात क्या हुआ कि दोनों छुप कर मिले, पूरी रात उन्होंने प्यार का खेल खेला। सुबह जो है वो नाहिद अस्फहानी ने वो सिकंदर मिर्ज़ा के लिए ऑमलेट बनाया। वो ऑमलेट वो सिकंदर मिर्ज़ा को इतना ज़्यादा पसंद आया कि सिकंदर मिर्ज़ा ने 5 लाख का चेक काट कर नाहिद अस्फहानी को दिया। अब आप बताएं, जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि हम 2024 तक रातों रात पहुँचे हैं या इसमें सब ने कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो डाला है। पहले इसका रिजल्ट क्या निकला? पहला रिजल्ट इसका ये निकला कि 1947 से लेकर 71 तक जो कुछ हुआ उसका तावान हमने अदा किया मशरकी पाकिस्तान की सूरत में। ये जो 5-5 लाख के आमलेट खिलाए गए महबूबाओं को, तो हमने तावान अदा कर दिया। वो अलहदा हो गए, उन्होंने मौजें जो है ना वो करना शुरू कर दी। उसके बाद 71 के बाद आप जो है ना आज तक आ जाएं, ये तावान हम अदा कर रहे हैं भूख की सूरत में, ये तावान हम अदा कर रहे हैं बेरोज़गारी की सूरत में, ये तावान हम अदा कर रहे हैं महंगाई की सूरत में, ये तावान हम अदा कर रहे हैं इशराफिया और आम लोगों में। इतना ज़्यादा फ़र्क बढ़ गया है कि कोई जानवरों वाले जौहर से पानी पी रहा है और किसी के जो है वो स्विमिंग पूल्स में वो पानी फ्रांस का और जो है ना वो इंपोर्टेड पानी है, ताकि वो नहाए तो उनकी जिल्द को कुछ ना हो। यानी किसी के बच्चे वो रोडों पर खाने के लिए वो भीख मांग रहे हैं और किसी के जो कुत्ते हैं उनकी जो खुराक है वो फिनलैंड से आ रही है और उनकी खुराक जो है वो अर्जेंटीना से आ रही है। ये हाल हो गया। मसला ये था, नाहिद अस्फहानी को 5 लाख का वो चेक दिया जो है वो सदर साहब ने। उसके बाद एक और किस्सा आपको सुनाऊं कि सदर साहब की जो बीवी थी ये नाहिद अस्फहानी, ये इतनी ज़्यादा शराब की आदी थी, इतनी ज़्यादा शराब की शौकीन थी कि रात को इनकी पार्टियां होती
اور رات کو ان کی پارٹیاں ہوتی تو وہاں پہ خوب جو ہے وہ ڈسکو اور ڈانس اور یہ سارا کچھ ہوتا. اور مس جو ناہید اصفہانی ہے، ایک دفعہ آپ کے منہ کو حرام لگ جائے، آپ کا جھاکا اتر جائے، تو میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے حدیث بتائی ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو مرضی کرو. تو یہ بڑا جو ہے نا وہ ڈانس کرتی تھی حسین شہید سہروردی کے ساتھ. یہ بڑا جو ہے نا وہ کھلا ڈلا ڈانس کرتی. اور انہوں نے اتنی شراب پی لی اسکندر مرزا نے بھی اور جو ہے نا وہ ناہید اصفہانی نے بھی، کہ اسکندر مرزا پارٹی کے اختتام پر یہ بھول گئے کہ وہ اپنے ساتھ بیوی کو بھی لائے تھے. وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور نکل لیے. وہ بعد میں جب پارٹی ختم ہوئی تو سہروردی کو مصیبت پڑ گئی کہ وہ نیم برہنہ جو اسکندر مرزا کی گھر والی تھی وہ اس کے صوفے پہ پڑی تھی، جس کی نہ جو ہے نا وہ ساڑی ٹھیک تھی اور کپڑے کس طرح اور کس طرح. وہ بڑی مشکل سے حسین شہید سہروردی نے اس کی ساڑی ٹھیک کی. حسین شہید سہروردی نے اسے جو ہے نا وہ سہارا دے کر کھڑا کیا، گاڑی میں پھینکا پچھلی سیٹ پہ، اور پھر حسین شہید سہروردی اسے اپنے گھر والے کے حوالے کر کے گیا کہ حضور تساں اپنی گھر والی بھول آیا ہے، تساں اپنی گھر والی میرے کول چھوڑ آیا ہے، اتھے جان بوجھ کے چھوڑ آیا ہے یا بھول آیا ہے، بہرحال اپنی گھر والی سنبھالو. یہ چل رہا تھا، یہ مستقبل مضبوط ہو رہا تھا، یہ بنیادیں مضبوط ہو رہی تھیں اس بد نصیب ریپبلک آف پاکستان کی. ادھر کیا ہو رہا تھا؟ ادھر 15 سال ڈٹ کر لگائے پنڈت نہرو نے، مضبوط بنیادیں فراہم کی، آئین دیا، سویلین اور فوجیوں کو اپنے اپنے دائرے میں رکھا، سویلینز کو بالادستی جو ہے نا دی، سویلینز کو فوجیوں کو کہا گیا کہ سویلینز کو سیلوٹ کریں. اور یہاں پہ جو ہے وہ بیویاں بھول کے اگلے جا رہے تھے کہ جی صدر بیوی بھول گیا ہے کہ اس کی بیوی کہاں پہ پڑی ہے ٹونو کے، اور اس کو کون جو ہے وہ گھر چھوڑنے آ رہا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ سارا یہاں پاکستان میں چل رہا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ مس بورل کا میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا کہ مس بورل وہ گورنر جنرل کی جو ہے وہ مسٹریس تھی، تو ان کو بڑی مشکل سے ناہید اصفہانی نے یہاں سے بھگایا. اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی پاکستان کی فکر تھی یا کوئی اور وجہ تھی، انہیں اب یہ فکر تھی کہ مس بورل اس گورنر جنرل کا پیچھا جس کو قبر میں اتار دیا ہے غلام محمد کو، اب میرے گھر والے پہ جو ہے نا وہ نہ لٹو ہو جائے. کیونکہ اس کی جو سکروٹنی تھی یا یہ بڑی سخت نظر رکھتی تھی جو ہے نا وہ اسکندر مرزا پہ، کیونکہ اسکندر مرزا کی جو عادتیں تھیں ان سے وہ اچھی طرح واقف تھی. اور پھر یہ بھی کہ اسکندر مرزا جو ہے وہ انڈیا میں غداروں کے خاندان سے مبینہ طور پہ اسکندر مرزا کا تعلق تھا، یہ بھی ہر کوئی جانتا تھا. اور اس کی بیوی یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود میرے ساتھ کیا کیا، میرے ساتھ کیا رنگ رلیاں منائیں. میں ایک جو ہے نا وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی، مجھ پہ ڈورے ڈالے. پھر ایرانی جو سفارتکار تھا اس کو مجبور کیا، اس نے جو ہے نا طلاق دی اور اس سے اسکندر مرزا نے جو ہے وہ شادی کی. تو یہ جی سارا کچھ ہو رہا تھا، یہ پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کیا جا رہا تھا. رات کو 12 بجے پوری رات شراب کی پارٹیوں سے بیویوں کو دوسروں کے گھر بھول کے، اور 5 جب میرا خیال ہے 100 یا 150 روپے کا تولہ وہ سونے کا تھا، اس وقت 5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ آملیٹ کا انعام دیا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ آپ نے بہت اچھا بنایا ہے، آملیٹ بہت اچھا بنایا ہے، تو یہ آپ کو جو ہے وہ انعام دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسکندر مرزا کا جو دوستوں میں نک نیم تھا وہ تھا جی چلتی پھرتی شراب کی دکان. یہ یعنی دوست ان کو کوڈ ورڈ میں بلاتے تھے کہ اسکندر مرزا جو ہے وہ شراب کی چلتی پھرتی دکان ہے. اور جب ان کی موت تو
طبی ہوئی تھی، لیکن جب ان کا معائنہ کیا گیا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ صدر صاحب کے جو ہے نا وہ صدر صاحب کے جسم میں خون سے زیادہ وہ شراب کے اجزاء اور شراب تھی۔ بہرحال یہ میں کہتا ہوں کہ یہ راتوں رات نہیں ہوا ہمارے ساتھ، ہماری بدقسمتی کہ ہمیں ایسے لوگ ملے شروع میں، اور جو ہے نا پھر پاکستان آپ نے دیکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، خواجہ آصف نے ایک بالکل نیا بم پھوڑا ہے، ایک جو ہے وہ نیا جو ہے وہ کیا ہے، انکشاف کیا ہے۔ انکشاف یہ ہے، انکشاف ناقابل یقین ہے کہ اب جیڑا نواں سسٹم آیا ہے نا جی، یہ جو ابھی فارم 47 کے بعد آیا ہے اور کھڑا کیا گیا ہے، کہ اس میں حکومت شامل ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، اس میں عدلیہ شامل ہے، اور اس میں میڈیا شامل ہے۔ یہ ساری مل کے وہ یہ نیا نظام کھڑا کیا گیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے جسٹس عامر فاروق کے کنڈکٹ کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کنڈکٹ کی، کیونکہ یہ جو ٹاؤٹ اعلیٰ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے اور وزیر دفاع بھی ہیں، یہ وہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ چاروں جو ہے نا وہ ایک پیج پہ ہیں۔ اب حکومت ایک پیج پہ ہونا، پھر اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے کہ وہ ایک پیج پہ ہے، چلیں وہ ایک پیج پہ ہیں، وہ آ سکتے ہیں، وہ ایک پیج پہ آ سکتے ہیں، وہ 10ویں پیج پہ آ سکتے ہیں، وہ 100 والے پیج پہ آ سکتے ہیں، وہ کسی بھی پیج پہ آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے نہ ہماری ماننی ہے نہ سننی ہے، وہ حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ ہے۔ عدلیہ کس طرح ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہے؟ عدلیہ کا تو کام جو ہے وہ انصاف کرنا ہے، اور عدلیہ کا کام تو چیک رکھنا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی کیس جائے، اور حکومت جو کچھ کرے، جس طرح حکومت نے الیکشن میں کیا، تو عدلیہ جو ہے وہ انصاف دے۔ لیکن عدلیہ بھی ایک پیج پہ ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج سے کچھ دن پہلے کہا کہ ہم سے یہ کوئی توقع نہ رکھے کہ ہم 400 جو ہے وہ حلقوں کو دیکھیں گے کہ جی وہ جو ہے نا الیکشن ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ پھر خواجہ آصف کی بات تو ٹھیک ہے۔ اب اسے اگلی بات پہ آئیں کہ یہ میڈیا، یعنی میڈیا تو واچ ڈاگ ہوتا ہے عدلیہ کی طرح، میڈیا بھی جو ہے نا وہ ساتھ ہے۔ یعنی اب آپ کو سمجھ آئیے، یہ غلیظہ فاروقی اور لونڈا لپاڑا اور وہ پیتے کے منہ والا سہیل وڑائچ، اور یہ ان کی آپ کو وہ منافق اعظم وہ جو ہے نا انصار عباسی، یہ وہ دو منہ والا سانپ حامد میر، کبھی جو ہے نا وہ کون سی بات کرتا ہے اور کبھی کون سی بات کرتا ہے، اس کا بھی دین ایمان نہیں ہے۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا حکومت، ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں، اسٹیبلشمنٹ، اس کے بعد عدلیہ اور اس کے بعد میڈیا، یہ سارے ایک پیج پہ ہیں، اور ایک پیج پہ چل کے یہ جڑا نواں نظام کھڑا کیتا گیا ہے، یہ جو نیا نظام بنایا گیا ہے یہ وہ چلائیں گے، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میری عمر کے لوگوں کو کہ جنرل مشرف نے بنائی تھی نیشنل کنسٹرکشن بیورو، اور پتہ ہے اس کا سربراہ کون تھا؟ اس کا سربراہ تھا دانیہ العزیز۔ اب ایسا بڑا ادارہ ہے کہ جی ری سٹرکچر کریں قوم کو، کیونکہ ان کو شوق تو ہوتا ہے، یہ ماچو مین ہے۔ ایوب خان آیا، ایوب خان نے کہا کہ بس ہن میں آ گیا، ہن میرے تے چھوڑ دیو۔ 11 سال کھا پی، ایوب خان از ٹال اینڈ دیٹس آل۔ وہ مشرقی پاکستان کے بیج بو کے اور جو ہے نا وہ یاویاں باویاں مار کے او وینے پاری ایوب خان جی میں اس بعد جی یاجا خان آگا ہن چھوڑ دیو، ہن میں آ گیا، ہن میں کمال اتا ترکاں، کمال مصطفیٰ کمال پاشا، ہن دکھائے بھائی ملک کنجے ترقی کرنا ہے۔ یاجا خان آ گیا، یاجا خان کو فرصتی کون آئی؟ او جنرل رانی تے نور جہان نے سر تو جڑا ہے نا جی شراب سٹینا آئی تے پیران جو چٹنا شروع کرنا تے توڑتا کو چٹینا رانا شراب، اس نے ہور کو فاروقی کون آ؟ اس بعد چاہ گیا کہ یار میں تو فارغ ہی نہیں ہوا ترانہ سے اور نور جہان سے، اور جو ہے نا وہ ایک بندہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو میں جو ہے نا وہ تقدیر بدل دوں۔ تو وہ گھر والی نے غصے سے کہا کہ پہلے جو ہے نا شلوار بدل لو، تم نے جو ہے نا وہ صبح سے الٹی پہنی ہوئی ہے۔ تو
یا نے کہا میں کون، یا اتنے شراباں چٹنا رہا، اور وہ جنرل رانی نے کہا کوئی سیگل صاحب تھے کہ جی مجھے سیگل بڑا اچھا لگتا ہے لیکن سیگل لفٹ نہیں کراتا۔ یا نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ذرا آگے پہ غور کرنا ہے۔ یا نے سیگل کو بلوایا، جنرل رانی کو بلوایا، ایک زبردست کمرہ کھلوایا، وہاں دونوں کو عشاء کے وقت بند کر دیا اور آرڈر دیا کہ یہ دروازہ صبح کھولا جائے۔ جنرل رانی کو کہا تو آرڈر لا، تو فرمائش کر، ان دونوں کو اندر بند کر دیا۔ یہ ملک چلنا پیان ہے، یہ سارے آگے بھائی یہ ایسا۔ اس بعد جی آ گئے مرد مومن مرد حق، دیا الحق دیا الحق، خود آگے جی بھول جاؤ، میں آ گیا بھول جاؤ کہ بھول جاؤ۔ افغانستان جو کلاشنکوف آ گئی، مہاجرین آ گئے، ہیروین آ گئی، دے مارتے 4.5، وہ اپنا وہ بستی لال کمال جائے ساڑھے سڑ کے وہ بھی نے پہنی 11 سال 9 سال موجہ کر کے کہ میں ہوں آ گیا ہوں تک ہے۔ اس تو بعد مشرف صاحب آکھا ہے بھئی ڈھنڈ بہت گندی ہو چکی ہے لہذا میں بچ آگے موتراں خرکئی موترون۔ مشرف صاحب آ گئے، مشرف صاحب آ گئے بھائی ہوں چھوڑ دیو، ہوں جڑی ہے نا جی یہ نچلی بنیادیں تے ویسون اختیارات ویسون مصطفیٰ کمال بن گئے، نادم بن گئے اور دانیال عزیز بن گیا ہے۔ وہ جی 8-9 سال امریکہ نے جڑا نہیں جنگ کرائے نہیں بندوق بن کے اور جنگاں لڑ کے بندے مروا کے اتنے اپنا نقصان کروا کے مشرف صاحب روے نے پائے نہیں۔ یہ سارے آکھنے ہوں بھی فکر تھی ہو، اے ہوں بھی فکر تھی ہو میں آ گیا ہوں میں، کیونکہ ٹھیکہ انہیں کو لے انہوں کو ٹھیکہ دیتا کہیں اس گال نہیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ قائد اعظم ان کو ٹھیکہ دے کے گیا تھا، خان لیاقت علی خان ان کو ٹھیکے دار بنا گیا تھا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ کہہ دیں کہ بعد ہوں میں آ گیا ہوں تک آئے بھائی تو نہ سیولین کو کام کرون دے ہو تھیوے نہ تھیوے۔ بہرحال جی یہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اور میڈیا یہ مل کے ایک نواں نظام آ گیا ہے۔ ہوں تو سا دکھائے بھائی ترقی، ہوں تو سا دکھائے جڑا ہے نا جی شہد دیاں نہراں اور دودھ دیاں نہراں اور نیسلے دیاں نہراں ہوں دکھائے۔ چین نے، ہارون رشید صاحب نے خبر دی ہے 80% اپنی جو ہے وہ سرمایہ کاری پاکستان میں روک دی ہے، 80%۔ یہ ابھی کہہ رہے تھے نا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ اڑنے والیوں کو پکڑنے کے چکر میں ہے، جو ہاتھ میں ہے نا ان کو یہ چھوڑ۔ پہلے چین کے ساتھ ٹھیک ٹھاک معاملات چل رہے ہیں، لیکن گزشتہ 18 مہینے والا کت خانہ اور یہ اب جو کت خانہ پھر کھڑا کیا گیا ہے، انہوں نے ڈونلڈ لو کو باپ مان کے، اینٹنی بلنکن کو اور بائیڈن کو باپ مان کے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 67 ارب ڈالرز چین انویسٹ کر چکا ہے سی پیک پہ، اور اس کی ساری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ابھی فوگی نظر آ رہی ہے، وہ ابھی جو ہے نا غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ ان 67 ارب کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمیں پیو آکسی جڑا ساگو پیو آکسی، مجھے سن یاد نہیں ہے، انہوں نے شہاب صاحب نے لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ امداد دی امریکہ نے، شروع نے مانگ کے کھونا لے، شروع نے کام نہ کرنا، نہ حکمرانہ اور نہ عوام کہ جی وہ انہوں نے گندم ہمیں دی، تو یہاں پہ آئیڈیا پیش کیا گیا کہ اونٹوں کے وہاں اتاری گئی، پھر اونٹوں پہ لا دی گئی کہ اونٹوں کے گلے میں تختیاں ڈال دی جائیں، وہ پلے کارڈ ڈال دیے جائیں، شکریہ امریکہ، حالانکہ اتنے لکھنا چاہیے شکریہ بڑے ابو یا ابا جان۔ شروع سے یہی ہو رہا ہے جی، وہ جو کہتے ہیں 14 اگست 1947 میں جتنی مطالعے پاکستانی کتاباں ان میں پاکستان آزاد ہو گیا، یہ آپ کو بتا دوں، یہ آپ نے اپنا ایمان خراب نہیں کرنا روزے میں، لیکن ادھر جو کہے گا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، نوکر کے تو نخرہ کے، واشنگٹن سے سارا کچھ۔ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل DGISI صاحب کا، انہوں نے کہا تھا کہ اسلم بیگ سے پوچھ لیں، میرا نام گیا تھا چیف بننے کے لیے لیکن واشنگٹن نے مسترد کر دیا تھا، میں لہٰذا بے نظیر نے بھی مسترد کر دیا۔ بے نظیر نے کیوں مسترد کیا؟ بے نظیر نے مسترد کیا تھا کہ امریکہ نے مسترد کر دیا تھا، ورنہ آرمی چیف میں نے بننا تھا، لہٰذا ادھر سے نامنظوری ہوئی تو حمید گل صاحب چیف نہیں بنے۔ ایک اور واقعہ سناتے چلوں، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایوب خان جا رہے تھے اور یا آ رہے تھے،
تو شہاب صاحب کہتے ہیں اچانک مجھے پتہ چلا کہ امریکی سفیر جو ہے وہ امریکہ چلے گئے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے وہاں جو ہے نا وہ صحافیوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ کوئی جواب نہ دیا. بہرحال دوسرے تیسرے دن سفیر آ گئے تو میں نے ڈائریکٹ ان سے پوچھا کہ آپ کیا خیریت تھی, آپ اچانک چلے گئے؟ تو امریکی صحافی نے کہا کہ یہاں جی پاور چینج ہو رہی تھی, ایوب خان جا رہے تھے یا آ رہے تھے, تو اس کی منظوری لینی تھی واشنگٹن سے, ریکمنڈیشن لینی تھی کہ یہ ٹھیک ہے, قبول ہے. انہوں نے کہا قبول ہے. یہ بڑا ولی آدمی ہے, ولی انورٹڈ کاماز میں, خیر ہے. کہ میں انہیں ادھر بتایا, پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کون ہے یہ سارا کچھ. تو بہرحال چین نے سرمایہ کاری کم کر دی ہے. ایک بڑی تشویشناک خبر ہے کہ چودھری پرویز الہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جیل میں جو ہے وہ بری طرح گرے ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہ واش روم میں گرے ہیں, ان کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہیں. اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا وہ سر پہ بھی زخم آیا ہے, ان کو ٹانگ پہ بھی زخم آیا ہے, اور پھر ان کو جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے پیمز میں. پیمز والوں نے ان کو 2 ہفتے جو ہے وہ آرام کا مشورہ دیا ہے. چودھری پرویز الہی بھی کیوں زیر عتاب ہیں آپ جانتے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی, عمران خان ابھی وہ ساتھ چھوڑ دیں. یعنی اس طرح پیغمبروں نے اسلام قبول نہیں کروایا. اسی طرح آپ کوئی ہسٹری دیکھ لیں کہ پیغمبروں نے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہو کہ اسلام قبول کرو ورنہ جو ہے نا یہ حال کریں گے, یہ جس طرح بھی پرویز الہی کا ہوا, یا اسلام قبول کرو یاسمین راشد والا حال کریں گے, اسلام قبول کرو ورنہ عالیہ حمزہ والا حال کریں گے, اسلام قبول کرو ورنہ صنم جاوید یعنی یہ پیغمبروں نے نہیں کیا. پیغمبر بھی بڑے پیار سے, بڑی شفقت سے اپنا پیغام دیتے تھے, سمجھاتے تھے کہ جی یار یہ اس طرح کر لیں, یہ چھوڑ دیں, اور پھر ان کو مرضی پہ چھوڑ دیتے تھے. ابو لہب جو ہے وہ اتنا قریبی ہونے کے باوجود ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا. ابو جہل نے, یہ اپنے خاندان کے لوگ تھے, نہیں کیا. تو پیغمبر نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ یعنی یہ جس طرح یہ کر رہے ہیں نا, یہ 9 مئی کو بہانہ بنا کر اور 9 مئی کو آگے رکھ کے کہ یعنی اس طرح جو میں نے بتایا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی اس طرح نہیں کرتا. ہاں انڈیا میں کبھی کبھی شکایتیں آتی ہیں, وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کم ظرف لوگ ہیں وہ, ورنہ یہ تو اسلام کے لیے بھی ایسا نہیں کیا گیا. جو کچھ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ تاریخ کا اتنا بھیانک باب بنے گا, کیونکہ وقت تو بدلے گا نہیں, وقت تو بدلے گا. ایوب خان از ٹال اینڈ دیٹس آل. پھر یا ٹھیک ہے جی, یعنی ہر وقت آنکھ کو پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہتا اور لاگے پڑ گئے جسم پہ, کوئی جو ہے نا وہ پوچھنے والا کہ تو کون ہے. اور پھر جب قبرستان میں لے کر گئے تو قبر ہی نہیں تھی آگے, یعنی کوئی آگے پیچھے جو نہیں تھا, کون قبر کھدواتا. وہاں پہ اتفاقاً کسی اور بندے کی فوتگی ہوئی, قبر کھد رہی تھی, اسے یا کو سٹ کے اتو مٹی پا رہی تھی نے. اس تو بعد ضیاء بستی لال کمال, اس تو بعد مشرف کو اس دن بتایا کہ پوری دنیا میں 25 لوگوں کو وہ بیماری اب تک ہوئی ہے جو مشرف کو ہوئی تھی. اور پھر مشرف کی کس طرح عارفہ صدیقی, کس طرح امریکہ. تو یہ باب لکھے جائیں گے اور یہ اتنے بھیانک ہوں گے, اتنے بھیانک ہوں گے. 9 مئی کا جو ہے نا وہ حقیقت بھی سامنے آئے گی. 9 مئی کی آڑ میں کیا 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 گیا, 9 مئی کے آڑ میں کتنی لوٹ مار کی گئی, 9 مئی کی آڑ میں کتنے پولیس والے ارب پتی بن گئے, یہ لکھا جائے گا. کیونکہ وقت تو بدلنا ہے. وقت کی سب سے زبردست خوبی یہ ہے کہ وقت بدل جاتا ہے, وقت اس جیسا نہیں رہتا, یہ بھی بدل جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ 9 مئی کے آڑ میں انہوں نے کیا اس مسکین قوم کے ساتھ, اور پھر 9 مئی کے ساتھ 8 فروری کو قوم نے کیا کیا, ساریاں بتیاں بنا کے بتیاں اس کو آگ لگا دی. آپ کچھ اور سمجھ رہے تھے نا, نہیں, بتیاں بنا کے 8 فروری کو انہوں نے, قوم نے وہ موم بتیاں بنا لی کہ یہ تمہارا 9 فروری پہ ہے. 70% ووٹ لے لیا عمران خان نے. تو پھر تو قوم تو مانتی ہی نہیں ہے, قوم تو اس کو مانتی ہی نہیں ہے.
کہ کوئی مقدس جگہ تھی یا کوئی یہ، تو قوم تو مانتی نہیں ہے. قوم نے ریٹن دیا ہے، ریٹن، زبانی کلامی نہیں، قوم نے ریٹن دیا ہے مور لگا کے کہ یہ ہمیں فضول ہے، بکواس ہے یہ بیانیاں، یہ ہمیں تساں تماشا بنایا ہے. اگر تماشا نہ ہوتا تو آج تک جو بندے تھے 100 تھے، 200 تھے، 400 تھے، ان کے ٹرائل کرو، ججوں کے سامنے پیش کرو، الٹا ٹانگ دو. لیکن آپ نے سیاسی ٹول بنا لی ہے. تو بہرحال پرویز الہی صاحب کے لیے دعا ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ پاک ان کو صحت دے. ان کا قصور یہی ہے کہ وہ بات نہیں مان رہے. بڑی زبردست جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جج ہیں سردار محمد اسحاق، یہی نام ہے، ایک دفعہ میں پھر دیکھ لوں، سردار اعجاز اسحاق. ویسے بھی عامر فاروق دامن برکات ہو کو چھوڑ کے نا جو اسلام آباد کی فارمیشن ہے ججز کی وہ بڑی زبردست ہے. بابر ستار صاحب ہیں، یہ اعجاز اسحاق صاحب ہیں، اور محسن اختر کیانی ہیں، سمن رفت، زبردست کمبینیشن ہے. انہوں نے کیا کہا ہے ذرا غور کرنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 200 افسر اگر غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کر دیں تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. ابھی یہی بات میں کہہ رہا تھا نا، 200 افسر کہ جی یہ غیر قانونی. کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انڈین افسر نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کام کرنے دیا جائے نا، ایک ایسا چور نے، اگر ہمیں کام کرنے دیا جائے تو محلے کی مسجد میں جو جوتی چوری ہوتی ہے نا وہ بھی نہ ہو، اگر ہمیں کام کرنے دیا جائے. تو بہرحال سردار اعجاز اسحاق نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، یہ بھی انہوں نے آگے چل کے کہا کہ ہمیں پتہ ہے آرڈرز کہاں سے آ رہے ہیں. اور شیر افضل خان مربت نے کہا کہ سر قلم کی طاقت زیادہ ہے، آج بھی بندوق سے آپ قلم استعمال کریں. شیر افضل خان مربت نے یہ بات کہی. اور یہ قائد اعظم نے فرمایا تھا، قائد اعظم نے فرمایا تھا افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں نے ریاست کے غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات کو نہیں ماننا. یہ جو ملک میں آگ لگی ہوئی ہے نا، یہ جو ملک میں تماشا لگا ہوا ہے، گھروں میں چھاپے اور عورتوں کے سر سے دوپٹے، یہ سارا غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات ہیں. تو یہ قائد اعظم نے کہا. تو وہی بات کہی ہے سردار اعجاز اسحاق نے، یعنی جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، کہ اگر 200 افسر غیرت کر جائیں، جو میں اکثر کہتا ہوں، اپنی ماں کا دودھ حلال کر دیں، اپنے حسب نسب کا خیال کر لیں، تو معاملات بڑے بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگلی جو خبر ہے وہ خبر آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلی خبر ہے کہ مان نہ مان میں عمران خان. کچھ عرصے بعد نا شاہد افریدی کو خارش ہوتی ہے. کہاں پہ ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا، اور وہ کوئی نہ کوئی عمران خان کے خلاف بکواس کر دیتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا والے آپ کو پتہ ہے وہ تیار بیٹھے ہیں، وہ شاہد افریدی کی جو ہے نا وہ ہر چیز ایک کر دیتے ہیں. پھر شاہد افریدی کو جو ہے نا اس دفعہ زیادہ شاہد افریدی کو کان کے نیچے پڑی ہے، کیونکہ لڑکوں نے کہا کہ اس کا کوئی برانڈ ہے، مجھے تو نہیں پتا، کہ اس کا بائیک آؤٹ کرو. پھر اس کو بڑی فکر پڑ گئی شاہد افریدی کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیسہ پھینک تماشا ویک، یہ اسی طرح میرے کو نوٹ بکھا میرا موڈ بنے، یہ آن دی ہول ہے اس قوم کا، بل مسلمانوں کا بالعموم اور پاکستانیوں کے بالخصوص. اس کو جان کے لالے پڑ گئے کہ کاروبار ڈاؤن ہوا. تو حالانکہ یہ وہ شخص ہے جتنے چانس اس کو دی ہیں نا پاکستانی بورڈ نے، اگر مجھے دیتا نا اس لیول کا، میں بھی جو ہے نا وہ کرکٹر تھا. میرے جاننے والے نا مجھے شاید وہ جانتے ہوں میرے گاؤں کے کہ میں کس لیول کا کرکٹر تھا. اس کو اتنے بدری 400 میچ کھلا کے 22 کی ایوریج سے ایک کھلاڑی بن گیا ہے. خالی کھلاڑی نہیں بنا بلکہ یہ بڑا کوئی ہمارے سارے تک نیلسن منڈیلا بناتا ہے. یہ انڈر میٹرک گاں، یہ ڈاند، یہ ڈنگور. تو یہ اپنی اوقات میں اس کو رہنا چاہیے جو اس کو مل گیا ہے، کیونکہ اتنے لوگوں نا دا لگنا ہے، اس نے بھی دا لگ گیا ہے، اور بس ٹھیک ہے بناوے لوگوں کو دا لگ گیا اس سے. اچھا اسحاق ڈار اپنیوں پہ آ گئے. 10 دنوں میں دوسرا دورہ برطانیہ کا، نہ کسی نے بلایا ہے نہ کسی نے ملاقات کی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایک ہی کام کرتا ہے، یہ ادھر کا پیسہ ادھر، ادھر کا پیسہ ادھر.
اور مزے کی بات بتاؤں کہ برطانیہ میں یہ گئے تو جو برطانیہ کے وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ کیمرون، وہ برطانیہ میں ہیں ہی نہیں۔ کبھی آپ جے شنکر کے بارے میں سوچیں انڈیا کے، کہ جے شنکر کہیں پہ چلا جائے بن بلائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہم تو آپ مانتے ہیں جی وہ اس علاقے کی چین کے بعد ابھرتی ہوئی طاقت ہے، ہم تو مانتے ہیں، کوئی نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں۔ جتنی وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، جتنی وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، جتنی جو ہے نا وہاں پہ پوٹینشل ہے، تو وہ چین کے بعد، اور جس طرح وہ جا رہا ہے وہ چین کے برابر چلا جائے گا۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جس طرح جا رہے ہیں، ہم بہت جلد کینیا کے ساتھ مل جائیں گے، اور کمبوڈیا کے ساتھ مل جائیں گے، چلی کے ساتھ مل جائیں گے، ہم انشاءاللہ یوگنڈا کے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ اب حکومت، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور میڈیا، انہوں نے ایک نیا نظام بنایا ہے۔ اے ہن تکائے میں آ گیا تے اتھے تکائے میں اساں کیڑا حال کرنا، یہ سارے آنکھ آئی۔ بہرحال وہ اسحاق ڈار اتھے پہنچ گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریکویسٹ وہی ہے، لائک، کمنٹ، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔